accused is the favorite child of the court. जब तक प्रूव अदरवाइज ना हो जाए कि ये गिल्टी है, अभी तो गिल्टी कोई नहीं है, अभी तो सोच ही नहीं है। और आप हथकड़ियाँ भी लगाओ, बूढ़ों को जेलों में भी डालो और फिर कहते हो इकोनॉमी भी चलाओ, कैसे चले? सर चेयरमैन ने एक इंटरव्यू भी दिया है, उसमें आपका भी उन्होंने तस्करा किया है। इंटरव्यू आपने खैर उसको हक नहीं है इंटरव्यू देने का, उसकी पोस्ट नहीं कहती कि उसको इंटरव्यू देना चाहिए, मगर दिया है तो वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट इट। तो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि मुल्क के अंदर जो नैब है इसका सिर्फ एक मकसद था और आज भी वही मकसद है, सियासतदान को बदनाम करना, सियासतदान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाना, उसकी हत्या करना और सियासी निज़ाम को तबाही की तरफ ले जाना। कि नैब जो है इसने मुल्क में ब्यूरोक्रेसी को मफलूज कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्सपर्ट्स में मैं आपके साथ नबीला सिंधु। पैनल का तारुफ करवा दूं। आज के पैनल में शामिल होंगे फहद हुसैन साहब, लतीफ़ चौधरी साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब, आमिर इलियास राणा साहब और साथ हासिल रहेगा फैसल हुसैन साहब का। चेयरमैन नैब से मंसूब इंटरव्यू में हैरान कुन इंकशाफात ने मुल्की सियासत में नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है और नैब की जानिब से इंटरव्यू की तरदीद के बावजूद भी नैब की शिकार दो बड़ी जमातें खुलकर मैदान में आ गईं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू की, नैब पर तंज और लफ्जी तीर अंदाजी की, इंटरव्यू को कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया और चेयरमैन नैब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। उधर साबिक वजीर आजम और लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने भी मीडिया का महाज संभाला। चेयरमैन नैब के इंटरव्यू पर तशवीश का इजहार किया, नैब को मुल्की मईशत की तबाही का जिम्मेदार कहा और इसे दानिस्ता तौर पर सियासतदानों को बदनाम करने की एक कोशिश करार दिया। एक्सपर्ट के सामने सवाल रखेंगे कि क्या चेयरमैन नैब के इंटरव्यू से एहतसाब का अमल मुतनाज़ा हो गया है। आमिर साहब, आपसे इसका आगाज करेंगे। बात सिंपल सी है जी कि चेयरमैन नैब को ये इंटरव्यू देना ही नहीं चाहिए था, ये बात बनती नहीं थी, चूँकि इससे पहले वो मुल्तान में बहुत सारी गुफ्तगू कर चुके हुए थे और इशारे हिज़्ब इख्तिलाफ की तरफ ही थे। और फिर जो इंटरव्यू है इस पर हम आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने वजाहती प्रेस कॉन्फ्रेंस नुमा खिताब किया, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो होती है जिसमें सवाल जवाब लिए जाते हैं, वो उन्होंने नहीं लिए। चूँकि सवाल जवाब करते तो इस इंटरव्यू की बहुत सारी चीज़ों पर उनको मुख्तलिफ अंदाज से जवाब देना पड़ता और वो एक नया पंडोरा बॉक्स होता। एक इंटरव्यू तो खुद है कि जो इंटरव्यू हुआ उसके अंदर उन्होंने शहबाज शरीफ पे डील का इल्ज़ाम लगाया कि जी पैसे कोई और मुल्क देगा और मेरे बेटे को वज़ीर आला भी बनाओ। ये चेयरमैन नैब का काम नहीं था कि वो वज़ीर आला बनाते। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सवाल और जवाब का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अब शाहिद खाकान अब्बासी ने कह दिया ना कि इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कोई राब्ता शहबाज शरीफ का चेयरमैन नैब से नहीं हुआ, तो चेयरमैन नैब को इसका भी जवाब देना चाहिए, क्योंकि नैब तुर्की ब तुर्की जवाब देता है जब भी कोई इशू आता है। लेकिन वाहिद जगह थी अलीम खान की ज़मानत जिस पे उनको पूछना भी पड़ा, तो उन्होंने कहा अभी फैसला करेंगे, वरना इधर ज़मानत होती है PMLN के लोगों की, उधर प्रेस रिलीज नैब की तरफ से इशू हो जाती है, चाहे वो हाथ से लिखी हुई हो कि जी हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। ये लाहौर हाई कोर्ट ने दी ज़मानत, तब शहबाज शरीफ पे इन्होंने यही किया, जब नवाज शरीफ की हुई तो तब भी किया और वो पहुँच भी गए। लेकिन यहाँ पर सवाल भी हुआ तो उन्होंने कहा हम देखेंगे। हम किसी से नहीं कहते कि उधर आप क्यों नहीं जा रहे, लेकिन आपका रवैया एक जैसा होना चाहिए सबके साथ। उन्होंने फवाद हसन फवाद आहद चीमा की बात की, बिल्कुल सही बात है कि जो जिस तरीके से उनके साथ हो रहा है, सरकारी अफसर जो ये कहते हैं ना कि काम नहीं करते, हम तो नहीं रोक रहे, सरकारी अफसर इस वजह से नहीं करते कि फवाद हसन फवाद जैसा बेहतरीन काम करने वाला अफसर अगर यहाँ पे इस तरीके से पाबंद सलासल होगा, सुनवाई नहीं होगी, तो लोग कैसे काम करेंगे। जब ये कहते हैं ताजरों के साथ, तो जरदारी साहब क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं ना कि इस तरीके का एहतसाब हम इन्हें थका के भी जवाब देंगे, हम इनके साथ चलेंगे, लेकिन इससे मईशत नहीं चलेगी। अब आपके ही अफसरों के सताए हुए लोग आप ही को शिकायत करें, तो पटवारी की शिकायत सदर पाकिस्तान से, रिपोर्ट भी सदर पाकिस्तान के पास। ये मैकेनिज्म कुछ और होना चाहिए, क्योंकि आप तो इसमें पार्टी बनते हुए नजर आ रहे हैं, जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें आप पे इल्ज़ाम लगाते हैं। तो जब तक गवर्नमेंट अपोजिशन बैठ के इस सिस्टम को क्लियर नहीं करेंगे, मैं नून लीग पीपल्स पार्टी की बात नहीं करता, वो जो भुगत रहे हैं वो उनको भुगतना पड़ेगा, चूंकि उन्होंने अपने दौर में दोनों ने 5-5 साल हुकूमत की, इसको ठीक नहीं किया, बेशक दर्जनों बैठक की हैं, लेकिन फैसला नहीं कर सके, तो आज वो भुगत रहे हैं। लेकिन क्या PTI के लोग जिनके लिए परवेज़ खट्टक के बारे में इस इंटरव्यू में कहा गया कि उनको अंदर होना पड़ेगा, लेकिन मुझे उनकी सेहत पे तशवीश है, भैया आप कैसे से पहले से फैसले कर रहे हैं? आप क्या बंदे को देख के फैसला कर रहे हैं? वो आप तो कहते हैं कि फेस नहीं देखते, हम केस देखते हैं, तो फिर आपने यहाँ पे तो बराह रास्त कह दिया कि आपने फेस भी देखा है।
پھر بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ جب آپ ہر کیس میں کہتے ہیں کہ جہاں سٹے ہوگا ہم ویکیٹ کرائیں گے, جہاں ضمانت ہوگی ختم ہوگی, تو بی آر ٹی میں اگر ایک پارٹی سٹے کے پیچھے چھپ رہی ہے تو نیب خاموش کیوں ہے؟ نیب نے ایسا جب کیس دیکھا ہے تو نیب کی طرف سے ہمیں کہاں اپلیکیشن نظر آئی ہے کہ وہ اس کو کیس کو ویکیٹ کرا کے سٹے کو اور پھر وہ اس کی تفتیش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ڈبل ٹرپل قیمت پہ چلا گیا ہے؟ تو کیوں نہیں ہو رہا؟ یہی وہ سوالات ہیں جس کی بنیاد پہ حزب اختلاف یہ کہنے پہ مجبور ہوئی ہے کہ یہاں پہ چیئرمین نیب بھی پارٹی بن گئے ہیں. تو چیئرمین نیب کو ٹھیک ہے, اب ان سوالوں کے جواب جو ہے وہ سامنے آنے ہی چاہیے ہیں. اگر سوالوں کے جواب سامنے آئیں گے تو ہی یہ متنازع عمل جو ہے وہ حل ہوگا. فاضل صاحب, ہم نے یہ دیکھا کہ زرداری صاحب نے بھی آج جب بات کی ہے میڈیا سے, انہوں نے بھی وہی پوائنٹ اختیار کیا جو کہ اب سے کچھ دیر پہلے نون لیگ کہہ رہی تھی. دونوں جماعتیں ایک ہی نقطے پر متفق ہیں. کیا ان دونوں جماعتوں کے درمیان میں جو کوارڈینیشن ہے وہ حق بجانب ہے؟ جو بات یہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں جو ہیں ان کے لیڈران کا نیب سے جس طریقے سے پالا پڑا ہے اور جیسے ان کو سزائیں ہوئی ہیں یا ان کی گرفتاریاں ہوئی ہیں, ان کی تفتیش ہوئی ہے, اس سے ان دونوں جماعتوں کا یہ کہنا ہے کہ خاص طور پر ان کو زخم لگائے گئے ہیں. اور اس لیے جب وہ اس انٹرویو کی روشنی میں جب بات کرتے ہیں تو اس بات میں کچھ یگانیت نظر آتی ہے, کچھ کامنالٹی ہمیں نظر آ رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جڑا ہوا اہم سوال ہے جس کا آپ نے ذکر کیا وہ یہ کہ کیا اس انٹرویو کے بعد جو احتساب کا عمل ہے وہ متنازع ہو گیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو تمام تر احتساب ہو رہا ہے پاکستان میں, اور میں صرف یہ جو دور حکومت ہے اس کا ذکر نہیں کروں گا یا اس بار جو نیب کی قیادت ہے میں اس کا ذکر نہیں کروں گا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیشہ سے جب بھی احتساب ہوا ہے تو اس کو اس طریقے سے ٹریٹ کیا گیا ہے, یک طرفہ طریقے سے اس کو آگے بڑھایا گیا ہے کہ وہ متنازع ہوتا گیا ہے. چنانچہ اب جب بھی پاکستان میں آپ احتساب کی بات کرتے ہیں یا کوئی بھی شخص یا جماعت جو ہے وہ احتساب کا نعرہ لگاتی ہے تو لوگ جو ہے وہ اس کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور کہا یہ جاتا ہے کہ احتساب جو ہے وہ سیاسی مقاصد کو سامنے رکھ کے ہوتا ہے. ہماری امید یہ تھی کہ جب سے 18ویں ترمیم ہوئی اور اس کے بعد نئے جو ہے وہ لاز اور قوانین بنے اور اس کے تحت جو ہے وہ اپوائنٹمنٹس کا ایک سلسلہ بنا, اس کے نتیجے میں احتساب کا جو عمل ہے وہ مزید شفاف ہوگا اور اس سے جو ایک ٹرسٹ ہے, جو ایک کریڈیبلٹی ہے اکاؤنٹیبلٹی کی, وہ بڑھے گی اور تمام تر لوگ اور ادارے جو ہیں وہ اس پہ یقین رکھیں گے. لیکن بدقسمتی سے ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ مختلف وجوہات کی بنا پر اب بھی سوال اٹھ رہے ہیں, اب بھی انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں. یہ جو انٹرویو ہے اس میں بہت ساری اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں جن کے اوپر فالو اپ بنتا ہے, جن کے حوالے سے سوال اٹھتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جب سیاسی جماعتیں اس انٹرویو کو سامنے رکھ کے وہ سوال پوچھ رہی ہیں تو ان کا جواب کسی نہ کسی طریقے سے آنا ضروری ہے, ورنہ خدشہ یہ ہے کہ احتساب کا عمل جو ہے وہ مستحکم ہونے کی بجائے مزید کمزور. ٹھیک ہے فیصل صاحب, جب سے یہ احتساب شروع ہوا ہے تب سے اسی طرح سے تنقید کی جاتی ہے جس کے خلاف یہ احتساب ہو رہا ہوتا ہے. اب کی بار جو سوالات اٹھ رہے ہیں, اگر ان سوالوں کا جواب بر وقت نہ دیا گیا تو پھر یہ احتساب کا عمل کتنا زیادہ متنازع ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, ایک تو چیئرمین نیب کسی کو پابند نہیں ہے کہ سوال کا کسی کے سوال کا وہ جواب دیں. اگر اپوزیشن کو اس آرٹیکل کے اوپر کوئی اعتراض ہے تو اس کو چاہیے عدالت سے جو ہے وہ رابطہ کرے, رجوع کرے. ایک پہلی بات. دوسری بات, اس کو آپ مستقل جو ہے آپ بھی اور میڈیا بھی اس کو ایک انٹرویو قرار دے رہا ہے. اس میں کہیں بھی جو ہے چیئرمین نیب نے یا جو پورے دونوں دو آرٹیکل چھپے ہیں کہیں بھی لکھنے والے صحافی نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے انٹرویو کیا ہے. ابھی یہ طے ہونا باقی ہے کہ آف دی ریکارڈ بات چیت تھی یا یہ چیئرمین انہوں نے لکھا ہے جناب فیصل صاحب کہ یہ ایک ملاقات تھی اور خدا حافظ بھی کیا مجھے دروازے تک, یہ انٹرویو میں لکھا ہوا ہے. عامر بھائی, میں اگر آپ کی اجازت اپنی بات کر لوں. یہ جی بالکل آپ آرٹیکل دو قسطوں میں آرٹیکل پڑھیں, اس میں پڑھ لیں, اس میں کہیں یہ بات سامنے نہیں ہے. اچھا پہلی بات. دوسری بات, آپ ایک بات یہ دیکھیں کہ وہ صحافی لکھتے ہیں کہ میں 19 مہینے سے کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح ان سے ملاقات ہو جائے, لیکن وہ ملاقات نہیں ہو سکی اور اچانک یہ 14 مئی کو یہ ملاقات ہوتی ہے. اس ملاقات کے دوران وہ گفتگو ہوتی ہے اور گفتگو جو ہے پھر وہ 2 آرٹیکل کی شکل میں چھپتی ہے جس میں بڑے اہم انکشافات ہوتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جتنی گفتگو میں جتنے واقعات ہیں, کوئی بھی فرد جو ہے اپنی یادداشت کی بنیاد پہ سارے واقعات میں تسلسل کے ساتھ نہیں لکھ سکتا. یقینی طور پہ چیئرمین نیب کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ وہ جو یہ بات کہہ رہے ہیں ان کا مقصد بھی چھپانا ہے اور سامنے والا اس کو نوٹ کر رہا ہے یا پھر وہ ریکارڈ کر
کر رہا ہے جس کا مقصد اس کو جو ہے آرٹیکل کی شکل میں یا کسی اور شکل میں جو ہے اس کو پرنٹ کرنا اور میڈیا پہ لے کے آنا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، جس صحافی کا اس کام کے لیے انتخاب کیا گیا یہ وہی صحافی ہے جس کا انتخاب جو ہے پاناما سے 3 دن قبل یا 4 دن قبل یا چند دن قبل جو ہے نواز شریف کی فیملی نے بھی کیا تھا اور اپنے بیٹے کا انٹرویو کروایا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مریم نواز کی اس انٹرویو کی انہوں نے وضاحت کی تھی کہ جو یہ پراپرٹی ہے وہ ہماری جو ہے پاکستان میں بھی پراپرٹی ہے، اور جو خادم کی بڑے انہوں نے سینے پہ رکھ کے کہا تھا پراپرٹی جو ہے اسی خادم کی ہے۔ تو اسی صحافی کے سے پہلے نواز شریف نے انتخاب کیا، اب اسی صحافی کے ذریعے جو ہے یہ چیئرمین نیب کے ذریعے جو ہے یہ پیغام بھجوایا گیا ہے۔ اب یہ پیغام صرف مسلم لیگ نون کو بھجوایا گیا ہے، پیپلز پارٹی کو بھجوایا گیا ہے، یا پھر تحریک انصاف کو بھی یہ پیغام بھجوایا گیا ہے۔ تو آپ اس کو پیغام بھجوانے والے کو ہمیں تلاش کرنا چاہیے کہ وہ پیغام بھجوانے والا کون ہے اور اس کو پیغام بھجوانے کے جو ہے وہ مقاصد کیا ہیں جو اس سے ظاہر ہوتے ہیں۔ صرف ان کا مقصد انٹرویو چھپانا یہ نہیں تھا، یہ انکشافات کرنا نہیں تھا کہ شہباز شریف نے جو آفر کی، جو شہباز شریف سے اگر کوئی حوالے سے بارگیننگ بھی کر رہا ہوگا تو چیئرمین نیب بارگیننگ نہیں کر رہے ہوں گے یا عمران خان بارگیننگ نہیں کر رہے ہوں گے، تو جو بھی قوتیں یہ شہباز شریف کے ساتھ یہ اس طرح کے مفاہمت میں مذاکراتی عمل میں جو ہے وہ شریک ہوں گی، تو بیسیکلی انہوں نے جو ہے یہ پیغام بھجوا کے ان لوگوں کو تشدد کیا کہ ان کی اصل شکل دکھائیے کہ پیچھے پس سے پردہ رہ کے آج بھی جو ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ ہو وہ پھر بھی جو ہے پس سے پردہ جو ہے وہ ڈیل کی کوششیں کر رہے ہیں، لیکن موجودہ ٹھیک ہے فیصل صاحب، یہ تو پس سے پردہ کوششیں جو ہیں وہ کی ہی جا رہی ہیں، لیکن اس وقت اس انٹرویو کو لے کر جو احتساب کا عمل متنازع ہو رہا ہے اور اس انٹرویو کو لے کر چودھری صاحب جو دونوں جماعتوں کا ایک موقف سامنے آ رہا ہے اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ کس حد تک اس چیز کو مزید خطرناک صورتحال تک لے کے جا سکتا ہے؟ نبیلہ، جو یہ انٹرویو جس کی بات ہو رہی ہے جاوید چودھری صاحب کا، تو انہوں نے اپنے کالم میں یہ بات کہی کہ میری ان سے ملاقات ہوئی، تو یہ تو بے معنی بات ہے کہ میں اتنا عرصہ ملاقات کرتا رہا۔ ظاہر ہے ایک صحافی جو ہے وہ کسی مصروف آدمی کے ساتھ ان کانٹیکٹ میں رہتا ہے تو پھر کبھی نہیں بھی ہوتی اور پھر ہو جاتی ہے بات۔ بینگ این ایڈیٹوریل میں نے وہ کالم پڑھے بھی اور ان کو وہ چھاپے بھی، تو میرا خیال ہے کہ جو ایک اتنے عہدے پہ جو چیئرمین صاحب تھے اور جو جاوید چودھری صاحب ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے، ان کی اجازت سے ہی یہ چیز کہی گئی ہوگی، اور انہوں نے جو باتیں کہیں تو ڈیفینیٹلی وہ باتیں ہو سکتی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ انداز تحریر میں وہ تھوڑا سا ڈفرنس ہو جائے۔ مثال کے طور پہ اگر یہ کہنا کہ وہ جیل جائیں گے وزیر دفاع جو ہیں پرویز خٹک صاحب، تو میرا خیال ہے کہ اس میں ایسی بات نہیں۔ نیب پہ جن پہ ریفرنس ہوئے ہیں وہ جیل میں تو بیچارے سارے ہی گئے ہیں، تو اس میں کون سی ایسا وہ مسئلے والی کوئی بات ہے کہ جی یہ کوئی نئی بات ہے؟ جن پہ ریفرنس ہیں وہ جیل میں جائیں گے، کہ وہ کوئی بات نہیں ہے۔ تو ان کی صحت کے حوالے سے تشویش ظاہر ہے، وہ صحت کے حوالے سے تو ہے ہی، سب کے معاملات ہیں۔ تو باقی جو اصل جو میرا خیال ہے کہ نون لیگ والوں کو جو بات چبھی ہے، دیکھیں تحریک انصاف والوں نے کوئی بات نہیں کی، کسی اور کارنر سے کوئی بات نہیں آئی سوائے مسلم لیگ نون کے۔ تو مسلم لیگ نون بھی میرا خیال ہے کہ اس وجہ سے وہ بولی ہے کہ ان کو جب شہباز شریف کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ کوئی پس پردہ ڈیل کی کوئی بات ہو رہی تھی یا کوئی اور بات ہو رہی تھی، تو انہیں شاید اس پہ اعتراض ہوگا، حالانکہ یہ بات جو ہے یہ سینہ بسینہ عام لوگوں میں یہ بات گردش میں ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کسی کے علم میں نہ ہو یا کسی کو پتہ نہ ہو، یہ عام صحافیوں کے حلقوں کے اندر اور باہر پولیٹیکل حلقوں میں اس قسم کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، اور یہ اس حوالے سے ہے۔ بہرحال یہ چیئرمین نیب صاحب جو ہیں انہوں نے اگر بات کی ہے تو انہیں اس کی وضاحت تو ضرور کرنی پڑے گی، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کی وضاحت نہ کریں۔ اور اس منصب کے اوپر جب اتنے بڑے آپ کیسز ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس قسم کی جو گفتگو ہے یا ملاقاتیں ہیں وہ آپ اگر آف دی ریکارڈ رکھیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اجازت دے دیں کہ وہ آپ چھاپیں۔ اگر تو کالم نگار اپنے سورسز سے بات کر رہا ہوتا کہ جی میرے سورسز نے یہ کہا ہے، پھر اس پہ ہم بھی کوئی کرتے بات ہو، لیکن جب انہوں نے بتایا کہ یہ چیئرمین صاحب کی زبانی بات ہو رہی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ چیئرمین کو ان کی ضرور وضاحت کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، احتساب کا عمل تو پہلے سے ہی متنازع، اب ایسا کیا ہو گیا جو اتنا واویلا مچایا جا رہا ہے؟ دیکھیں یہ احتساب سے اگر ہم بالا تر ہو جائیں اور پارٹی کے نون لیگ ہے یا پیپلز پارٹی ہے یا پی ٹی آئی ہے، اس کے علاوہ یہ اخلاقی طور پہ قانونی طور پہ یہ غلط کام ہوا ہے۔ نیب قوانین کے اندر
ये शक्ल मौजूद है जिसमें केसों के ऊपर तबसरा करना या लोगों की जो जिस तरीके से उनसे सवाल जवाब होते हैं वो जाहिर करना, ये कानूनन इसकी इजाजत नहीं है। अखलाकी तौर पे भी जब आप एक तफ्तीश कर रहे हैं, आप अब किसी खत्मी नतीजे पे नहीं पहुंचे हैं और आप इस किस्म के इंटरव्यू दे के और उस आदमी की साख को आप नुकसान पहुंचाते हैं, तो ये अखलाकी तौर पर मेरे ख्याल में गिरी हुई बात है कि आप इस किस्म के आप इंटरव्यू देते हैं। अगर आपको याद हो जो वो हसन नवाज शरीफ साहब की एक तस्वीर आई थी जिसमें वो सामने बैठे हुए हैं, उस तस्वीर के ऊपर वो हुआ था क्योंकि तफ्तीश के दौरान भी आप किसी की तस्वीर नहीं उतार सकते हैं कि वो किस तरह बैठा हुआ है या वो किस तरह सवालों के जवाब दे रहा है। ये बाद में उसके ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं केसों के ऊपर। तो मेरे ख्याल में ये उन्होंने अच्छा नहीं किया। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी की, कोई जरूरत नहीं है। आप अपने एहतसाब का अमल जारी रखें, लोग जितनी मर्जी बातें करते रहें, कहने दें। अगर आप सही रास्ते पे हैं और आप सही एहतसाब कर रहे हैं और आप कानूनी तौर पे ठीक जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में आपको आगे जो है इसकी परवाह नहीं होनी चाहिए कि लोग क्या कह रहे हैं या वो आपको बदनाम कर रहे हैं या आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। ये मेरे ख्याल में ये बहुत बैड टेस्ट में था ये इंटरव्यू जो था जावेद चौधरी साहब के साथ। चाहे उन्होंने ये नहीं कहा कि ऑफ द रिकॉर्ड था, इसका मतलब है कि वो उन्होंने ये बातें की, रिकॉर्ड के ऊपर बातें की और बाद में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मेरे ख्याल में इट वाज इन बैड टेस्ट। ठीक है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करें हुकूमत के खिलाफ गठजोड़ बिलावल और मरियम का मुस्तकबिल कितना ताबनाक है। एक्सपर्ट्स की राय जानने के लिए साथ रहिएगा। और सर अपोजिशन को लीड कौन करेगा, आप करेंगे या मौलाना साहब या मुंदी? मेरा ख्याल है ये नई जनरेशन की बात है, यानी कि सारे सीनियर सियासतदान पीछे रहेंगे। जी हम आराम करेंगे। ऑपोजिशन जमातों ने हुकूमत को टफ टाइम देने की जिम्मेदारी नई नस्ल को सौंप दी है। बिलावल भुट्टो जरदारी के अफ्तार डिनर में ऑपोजिशन के सीनियर सियासतदानों के साथ साथ मरियम नवाज, हमजा शहबाज और एमल वली खान समेत नई नस्ल की शिरकत ने मुल्क की सियासत का नया रुख मुतय्यन कर दिया है, जिस पर आज इजहार ख्याल करते हुए पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अब सीनियर सियासतदान पीछे बैठकर आराम करेंगे और हुकूमत के खिलाफ मुमकिन तहरीक की क़यादत अब नई जनरेशन करेगी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिकवान भी मैदान में आई और अपोजिशन की गठजोड़ पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि रवायती जमातों के कायदीन सिर्फ अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए फिक्रमंद है। इसी मुनासबत से सवाल की हुकूमत के खिलाफ गठजोड़ बिलावल और मरियम का मुस्तकबिल कितना ताबनाक है। लतीफ़ चौधरी साहब, कितना रोशन मुस्तकबिल है दोनों का? सच्ची बात है, मुझे तो मुस्तकबिल में इन दोनों का, मोहतरमा मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो दोनों का मुस्तकबिल मुझे अच्छा नज़र आ रहा है, क्योंकि एक इसके अलावा पॉलिटिक्स में और कोई इतनी ऑप्शन है नहीं और दोनों बड़ी जमातें हैं और दोनों बड़ी जमातों को लीड कर रहे हैं। उनके ग्रास रूट लेवल तक उनका एक असर व रसूख है, उनके अरकान पार्लियामेंट हैं, वो अपोजिशन कर रहे हैं, हुकूमतों में रहे हैं, तजर्बा है उनका। तो मेरा ख्याल है कि उनके लिए आगे रास्ता साफ है और वो अच्छी सियासत करेंगे। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, क्या अच्छी सियासत देखने को मिलेगी और ये नई जनरेशन टफ टाइम दे सकेगी इस हुकूमत को? खाजा होता है, एक पीढ़ी आती है, वो अपनी सियासत करती है और फिर आगे चली जाती है। तो बिल्कुल मतलब है कि ये पाकिस्तान के अवाम के ऊपर है कि वो इनकी पजीराई करती हैं, इनको सपोर्ट करती हैं या नहीं करती हैं। ये पाकिस्तान के अवाम के ऊपर है। पाकिस्तान की सियासत में हर एक आदमी कुछ हक है, मुझे भी है, आपको भी है, किसी और को भी है। ठीक। तो इस तरह इनके बच्चों को भी, जो नई इनकी जनरेशन आ रही है, इनको भी हक है। ये आए, अपना मंशूर पेश करें, अपने क्रेडेंशियल्स पेश करें। अगर पाकिस्तान के अवाम उनको पसंद करते हैं तो बिल्कुल 100% में आए और अपना काम करें। ठीक है फाज साहब, जब भी मैच सबने देखा तो उसका नगारा भी बजा, इस पे वावेला भी हुआ, शोर भी हुआ, लेकिन ये शोर शराबा जो खौफ जाहिर कर रहा है इस वक्त हुकूमत का, क्या वो वाकई हकीकत में बदलता दिखेगा? देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि इस वक्त दोनों जमातों की जो मुलाकात हुई है पीपल्स पार्टी और PMLN की, उसके नतीजे में कोई ऐसा ठोस रोड मैप तो सामने आया नहीं जिसके ज़रिए वो हुकूमत को जो है वो गिरा देंगे या उसको हटा देंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि आपस में एक इत्तेफाक राय पैदा हो रहा है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ मूवमेंट करनी है। इसमें इन दोनों जो लीडर्स हैं, इनका रोल बड़ा अहम है। बिल्कुल मरूसी सियासत की हमारे यहाँ बात होती है, लोग उस पर सवाल भी उठाते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान में इस वक्त 3 बड़ी जमातें हैं और उन तीनों बड़ी जमातों के जो लीडर्स हैं उनका एक प्रोमिनेंट रोल
اب بھی ہے, آنے والے دنوں میں بھی ہوگا, انلیس یہ کہ انہی جماعتوں کے اندر سے کوئی نئی لیڈرشپ نکلے جو ایک اپنے لیے ایک رول بنائے. لیکن فی الحال شارٹ ٹرم میں یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست کے اوپر سیاست میں ایک بڑا رول پلے کرنا ہے. ٹھیک ہے عامر صاحب, کتنا بڑا کردار ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ 1997 میں نواز شریف 2/3 اکثریت پیپلز پارٹی 12-14 سیٹوں پہ چلی گئی. 2002 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی گورنمنٹ بھی بنا سکتی تھی اور نون لیگ 19 سیٹوں پہ کھڑی تھی. لہٰذا یہاں پہ ہر وقت سیاست میں حالات واقعات بدلتے ہیں. آپ کسی کو بالکل نہ کریں کہ پیپلز پارٹی آج پنجاب میں نہیں ہے, سچویشن بدلتی ہے, نئی لیڈرشپ آئی ہے, یہی لوگ آئیں گے. امریکہ میں بش کا بیٹا صدر بھی بن کے چلا گیا. یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ یہ ہمارے یہاں انوکھا کام نہیں ہو رہا. ڈاکٹر کے بیٹے ڈاکٹر بنتے ہیں, سول سرونٹس کے بیٹے سول سرونٹ بنتے ہیں, فوجیوں کے بیٹے فوج میں جاتے ہیں. یہی سیاست میں بھی ایسا ہی ہمارے یہاں چلن ہے. ہمیں دیکھنا ہوگا. دیکھیں یہ کہ الزام کیا لگا رہی ہیں فردوس عاشق اوان, جو خود 2 دفعہ نیشنل اسمبلی کا الیکشن ہاری ہیں, اور مریم نواز پہ کہہ رہی ہیں کہ جی وہ ایک غیر منتخب صدارت کر رہی ہے. بھائی ان کی پارٹی ہے, ان کا ایشو ہے. آپ تو خود بھی نہیں جیتی, لیکن آپ اسپیشل اسسٹنٹ بنی ہیں تو کسی نے اعتراض کیا کہ آپ کیوں بنی ہیں؟ آپ کے اپنے معاملات ہیں, ان کی پارٹیوں کے اپنے ہیں. مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ آگے ان کا رول بے پناہ ہے. دونوں لوگ اگر کام کریں گے تو لوگ ان کو پذیرائی بھی دیں گے. ٹھیک ہے, تو فیصل صاحب کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ روایتی جماعتوں کے قائدین کو صرف اپنے بچوں کی فکر ہی ہے؟ جی بالکل, یہ عامر صاحب کہہ رہے تھے کہ سرجن کا بیٹا سرجن بنتا ہے, فوجی کا بیٹا فوجی بنتا ہے, اور سیاستدان کا بیٹا سیاستدان بنتا ہے. اس میں ایک اور اضافہ بھی عامر صاحب کو چاہیے کر لیں, غلام کا بیٹا غلام بنتا ہے. غلام ذہنیت ہمیشہ غلام ذہنیت ہی رہتی ہے. ہمیں غلامی کی ذہنیت سے نکلنا پڑے گا. ان کے مستقبل کے لیے بات کر رہے ہیں, ان کا مستقبل کیسا ہوگا, تو ان کو مستقبل کا مطلب کیا ہوگا؟ اس پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے نا, اور آج سے نہیں ہے 11 سال سے حکومت ہے. تو آپ اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں نا کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ کے حوالے پاکستان کرنا چاہیے. آپ وہاں پہ جا کے افطار پارٹی کر رہے ہیں اور حکومت گرانے کی باتیں کر رہے ہیں, یا لاڑکانہ میں بچے جو ہے نا ایڈس سے مر رہے ہیں. آپ کو ان کی فکر نہیں ہے. آپ کو اسلام آباد پہ قبضہ کرنے کا, حکومت گرا کے جو ہے اقتدار میں آنے کا تو شوق ہے, لیکن ڈیلیور کرنے پہ آپ کی کوئی توجہ نہیں ہے. سندھ میں جو ہے آپ تعلیم دینے کو تیار نہیں ہے, آپ صحت دینے کو تیار نہیں ہے, آپ کچرا اٹھانے کو تیار نہیں ہے, اور پھر ہم اپنا مستقبل تلاش کر رہے ہیں ان میں. یہ ہم اپنا مستقبل تلاش نہیں کر رہے, ہم انہی کا مستقبل تلاش کر رہے ہیں. ہم اس غلامانہ سوچ سے ہمیں پہلے اپنے آپ کو باہر نکالنا پڑے گا. اپنی سوچ کو تبدیل نہیں کریں گے, یہ ہم پہ اسی طرح مسلط رہیں گے, اور ہم جیسے لوگ بیٹھ کے ان کا مقدمہ لڑتے رہیں گے, اور ہم جب تک ان جیسے لوگوں کا مقدمہ لڑتے رہیں گے, لوگ زندہ رہیں گے, اور ہم اسی طرح غلاموں کی طرح زندگی گزارتے رہیں گے. ٹھیک ہے چودھری صاحب, غلام کا بیٹا غلام, میرا خیال ہے میں تو عامر صاحب نے کہا میں تو ان کی بات آگے بڑھائی میرا خیال میں آپ ہی کی بات کو فیصل صاحب آگے بڑھا رہی تھی. میں یہی بات جاننا چاہ رہی کہ آگے کون سی سوچ ہے کہ جس کو بدلنا ہوگا, اور کون سی سوچ ہے تو پاکستان بدلے گا. بریک لیں گے اور بریک کے بعد بات کریں گے کہ اس بار نواز شریف کو عدالتی ریلیف ملنے کے امکانات کتنے روشن ہیں. ساتھ رہیے گا. نواز شریف کی ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں تازہ درخواست دائر کر دی گئی ہے, اور نواز شریف کے وکیل کی جانب سے موقف یہ اپنایا گیا کہ نواز شریف کا علاج تو ہو رہا ہے لیکن صورتحال ٹھیک نہیں ہے. ہم ایکسپرٹ کے سامنے یہ سوال رکھیں گے کہ اس بار نواز شریف کو عدالتی ریلیف ملنے کے امکانات کتنے روشن ہیں. بریگیڈیئر صاحب آپ سے آغاز کریں گے. مجھے تو ابھی عدالت کا فیصلہ ہے, مجھے تو نہیں پتا ہے کہ امکانات روشن ہے کہ نہیں ہے, لیکن اس کا کچھ پہلے پریسیڈنس ہے نہیں کہ آپ صحت کی بنیاد پہ آپ ضمانت لے لیں اور آپ باہر چھوٹ جائیں, اور خاص کر جب اتنی لمبی 7-8 سال کی قید ہوئی ہو تو اس کی کوئی پریسیڈنس تو پہلے ملتا نہیں ہے. صرف ابھی سپریم کورٹ نے ان کو ایک اجازت دی تھی 6 ہفتے کے لیے کہ وہ اپنا علاج باہر سے کروا لیں, ملک کو چھوڑنا وہ ان کی پابندی تھی, لیکن آپ لوکل علاج کرا دیں. یہاں پر تو انہوں نے کوئی علاج وغیرہ خاص کرایا نہیں تھا. تو ابھی یہ عدالت کے اوپر ہے کہ وہ میرٹ دیکھیں کیس کا کہ وہ اس ریلیف کے حقدار ہے کہ نہیں ہے. لیکن اگر میرٹ نہیں ہے اور پہلے ایک عام آدمی کو اور ایگزامی کو یہ سہولت فراہم نہیں کی جاتی تو ان کو اگر فراہم کی گئی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر دولت اور طاقت جو ہے یہاں پر بالادست ہے قانون کے مقابلے. ٹھیک ہے فاضل صاحب, این آر او کی بھی باتیں ہو رہی ہیں, کیا اس دفعہ نون لیگ ریلیف لینے میں کامیاب ہوگی؟ دیکھیے این آر او کا ذکر تو بڑے عرصے سے ہے, لیکن اس پہ کوئی ٹھوس ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے, اور نہ ہی اب تک یہ معمہ
حل ہو پایا ہے کہ NRO کس نے دیا, کس کو دیا اور کن بنیادوں پر دیا. تو یہ ایک طرح کا فٹ بال بنا ہوا ہے جو ادھر سے اس کو ایک پارٹی کک کرتی ہے اور دوسری پارٹی اس کو واپس کک کر کے بھیج دیتی ہے, لیکن گول نہیں ہو پا رہا. اس حوالے سے ظاہر بات ہے جب بھی میاں نواز شریف صاحب کی جو اپلیکیشن ہے عدالت کے سامنے آتی ہے تو ایک دم قیاس آرائیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ تو کوئی ڈیل ہو رہی ہے یا کوئی ڈھیل ہو رہی ہے یا کوئی NRO ہو رہا ہے. میرے خیال میں ہمیں اپنے عدالتی نظام پر جو ہے وہ اعتماد کرنا چاہیے. جو بھی میرٹ پر, جس طرح کہ بریگیڈیئر صاحب نے کہا, قانون کے مطابق جو بھی فیصلہ ہوگا اس میں اس کو اس روشنی میں دیکھنا, اس رنگ میں ڈھالنا کہ اس کے پیچھے کوئی سیاسی مصلحت ہے, میرا خیال ہے درست نہیں ہوگا. ٹھیک ہے فیصل صاحب, پھر اب کی بار نون لیگ کا موقف کیا ہوگا؟ عدالتی فیصلے کو کس طرح سے قبول کریں گے؟ دیکھیے, یہ تو اپنی مرضی کا ہی فیصلہ قبول کرتی ہے مسلم لیگ, لیکن عدالت کا جو فیصلہ ہوگا تو عدالت جانے. لیکن مسلم لیگ کو, شریف فیملی کو چاہیے کہ وہ جو 80,000 قیدی ہیں ان کے لیے لندن کی طرز کی سطح کا اس معیار کا جو ایک اسپتال بنائے اور میں تمام قیدیوں کو جو ہے اس میں جو علاج کی سہولت جو ہے وہ مہیا کرے. جس طرح نواز شریف کے ساتھ یہ جو مسئلہ, ان کو ضمانت نہیں ملتی, ان کو بار بار علاج کرانے کے لیے لندن جانا پڑتا ہے, انہوں نے کوئی تقریباً 18 سال تک پاکستان میں علاج بھی نہیں کروایا, اور جو ان کے 35 ڈاکٹروں نے ان سے مشاورت بھی کرنی پڑ گئی پاکستان سے باہر. تو ان کو چاہیے لندن کی طرز کا ایک اسپتال بنائیں, اور ان کا بہت پیسہ اس فیملی کا, کوئی اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے اس کی, تو 1% بھی جو اخراجات نہیں ہوں گے. تو یہ تمام قیدیوں کے لیے مفت علاج کریں. 80,000 جو قیدی ہیں, تو یہ اس طرح کی ضمانتوں کو, عدالتوں کا بھی بہت سارے کام ہے, بار بار عدالت کو ان کی ضمانتوں کی درخواستیں سننی پڑتی ہیں, تو عدالتوں کی بھی جو ہے اس طرح کی ضمانتوں کی درخواستوں سے جو ہے وہ جان چھڑ جائے گی. ٹھیک ہے لطیف چودھری صاحب, علاج کے بارے میں جب بات ہو رہی تھی تو اسی طرح سے اس پہ بھی تنقید ہو رہی تھی. اب کی بار اس موقف کو کتنا مضبوط طریقے سے پیش کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی ریلیف مل سکے؟ میرا خیال ہے کہ نواز شریف کے پاس ایک اچھی اور ماہر وکلا کی ٹیم ہے, اور قانون کے اندر جو آپشن ہیں جہاں سے انہیں ریلیف مل سکتا ہے, تو یہ ان کا حق ہے. قانون ان کو ایک حق دیتا ہے کہ آپ اگر کسی آپشن پہ جا کے عدالت سے ریلیف لینا چاہیں تو وہ آپ کو مل سکتا ہے. تو یہ جو ایک ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہے نا کہ جی کیونکہ طاقتور کو ملتا ہے اور غریب کو نہیں ملتا, اور اس قسم کا یہ مائنڈ سیٹ کی جو ہے نا, یہ بھی ایک ہر جگہ امپلیمنٹ نہیں کرنا چاہیے, یا ہر جگہ اس کو لے کے ہم نہیں جا سکتے. دیکھیں دنیا کے اندر بہت سی جگہ پہ ناانصافیاں بھی ہوتے ہیں, انصاف بھی ہوتے ہیں. پاکستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے, جو پروسیجرل لاز ہیں, ان کے اندر جو فلا ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں, اور ہمارے جو عوامی نمائندے ان کو وہ فلا دور کرنے چاہیے. ہمارے جو جوڈیشری سے وابستہ لوگ ہیں ان کی نشاندہی کرنی چاہیے. تو ظاہر ہے کہ اگر پیسے والا ریلیف ہے لے سکتا ہے اور اس کے پاس وکیل کو دینے کے لیے پیسے ہیں تو وہ کیوں نہیں لے گا؟ تو لینا چاہیے اس کو. میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی ضمانت اس دفعہ ہو جائے. ٹھیک ہے عامر صاحب, کتنے امکانات روشن ہے ریلیف ملنے کے؟ اگر سوال ہوتا نا 80,000 قیدیوں کا تو ان کے پیٹ کے درد کے لیے ہم کوئی فلیجل کی گولی تجویز ضرور کرتے, لیکن چونکہ سوال نواز شریف کا ہے تو یہ دلیل اور وکیل کے اوپر ہوگا کہ وہ کیا دلیل دے گا, جج اس سے مطمئن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. چونکہ سپریم کورٹ نے ان کی ضمانت کا راستہ بند نہیں کیا, جہاں سے ریجیکٹ ہوئی ہے انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ بالکل آپ کھلے دل سے جائیں, ہائی کورٹ کا راستہ ہم نے آپ کو پہلے بھی دیا تھا, اب بھی دے رہے ہیں, جا کے وہاں لڑیں, چاہے سزا سسپینڈ ہوتی ہے یا صرف علاج کے لیے ملتی ہے مہلت جیسے سپریم کورٹ نے پہلے دی تھی. اب یہ وہاں پہ بحث ہوگی کہ وہ کیا ان کے پاس نکات ہیں, چونکہ یہ ارجنٹلی گئے تھے, سپریم کورٹ نے 6 ہفتے کا ریلیف دیا تھا. اب نواز شریف کے وکیل بولیں گے اور نیب کے وکیل بولیں گے جواب میں, تو فیصلہ عدالت کرے گی جو سب پہ لازم ہوگا, کوئی مانے یا نہ مانے اس سے فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, آج کے اتنا ہی. دیجیے اجازت, آپ کے فیڈ بیک کا رہے گا انتظار. اللہ حافظ کے بعد.